दौरा कुरान 2026 सूरत आले इमरान। अहले किताब को दावत और उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी। आयात 64 से 120। इसमें ज़ेर बहस मौज़ूआत। नंबर 1, अहले किताब को मुश्तरका कलमा की दावत। आयात 64 से 68। नंबर 2, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का असल ताल्लुक़ किससे। आयात 67 और 68। नंबर 3, अहले किताब की तहरीफ और फरेब। आयात 69 से 78। नंबर 4, नबूवत का तसव्वुर और अंबिया की हकीकत। आयात 79 से 80। नंबर 5, अहद रिसालत और इनकार का अंजाम। आयात 81 से 91। नंबर 6, नेकी का मयार। लन तनालुल बिर। आयात 92 से 95। नंबर 7, किबला और काबा का मकाम। आयात 96 से 97। नंबर 8, अहले किताब की जिद और हसद। आयात 98 से 109। नंबर 10, बेहतरीन उम्मत की जिम्मेदारी। आयात 110 से 115। नंबर 10, साजिशों से खबरदार रहने की हिदायत। आयात 118 से 120। आज हम सूरत आले इमरान के इस हिस्से का आगाज कर रहे हैं जहां मुकालमा मजीद वाज़े और बराह रास्त हो जाता है। आयात 64 से 120 तक का यह हिस्सा अहले किताब से दावत, उनकी गलतियों की इस्लाह और उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारियों को वाज़े करता है। अब तक हमने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत को समझा। अब कुरान बराह रास्त अहले किताब को खिताब करता है और कहता है, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें। ये दावत नफरत की नहीं, मुकालमे की है, मगर साथ ही ये भी वाज़े किया जाता है कि जिद, तहरीफ और हसद हक को नहीं बदल सकते। इसी हिस्से में उम्मत मुस्लिमा को याद दिलाया जाता है कि तुम खैर उम्मत हो, मगर शर्त के साथ तुम नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको और अल्लाह पर ईमान रखो। ये लेक्चर हमें दावत, शनाख्त और इज्तिमाई जिम्मेदारी का शऊर देगा। कुरान से जुड़ने और जोड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला मौजू, मुश्तरका बुनियाद पर दावत। आज के लेक्चर का आगाज़ हम आयात 64 से करते हैं, जहां कुरान अहले किताब को एक निहायत हिकमाना और जामे दावत देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, कह दीजिए ए अहले किताब, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं और हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा रब ना बना ले। ये आयत दावत के उसलूब का आला नमूना है। यहाँ बराह रास्त रद या इल्ज़ाम से बात शुरू नहीं की गई, बल्कि मुश्तरका बुनियाद तलाश की गई है। तौहीद वो नुक्ता है जिस पर सब अंबिया मुत्तफिक थे। कुरान हमें सिखाता है कि मुकालमा नफ़रत से नहीं बल्कि उसूल से होना चाहिए। कलिमा सवा का मतलब है ऐसी बात जो दोनों के लिए यकसां और काबिल कबूल हो, लेकिन साथ ही एक हद भी मुकर्रर की गई। अगर वो इस दावत से मुंह मोड़ लें तो कह दो कि हम मुसलमान हैं, यानी हमने अल्लाह के सामने सर झुका दिया है। आयात 65 से 68 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। अहले किताब दावा करते थे कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हकीकी वारिस हैं। कुरान पूछता है, जब तौरात और इंजील इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल हुई तो तुम उन्हें यहूदी या नसरानी कैसे करार देते हो? फिर वाज़ेह फरमाया गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना नसरानी, बल्कि वो हनीफ मुस्लिम थे, यानी खालिस अल्लाह की तरफ झुकने वाले। यहाँ एक बुनियादी उसूल बयान हुआ, असल निस्बत ईमान से है, नस्ल से नहीं। जो इब्राहीम के रास्ते पर चला वही उनके करीब है। ये हिस्सा हमें दावत के 3 उसूल देता है। मुश्तरका बुनियाद तलाश करो, तौहीद को मरकज़ बनाओ, तारीख़ी हक़ाइक़ को दलील के तौर पर पेश करो। मरकज़ी पैगाम यह है कि इस्लाम तसादुम का दीन नहीं बल्कि तौहीद की मुश्तरका दावत है, और जो सच्चाई को दिल से कबूल करे वही अनबिया का हकीकी वारिस है। दूसरा मौजू, अहले किताब की तहरीफ और फरेब। अब हम सूरत आले इमरान की आयात 69 से 78 की तरफ आते हैं। इस हिस्से में कुरान अहले किताब के एक ऐसे रवैये की निशानदेही करता है जो सिर्फ इस ज़माने तक महदूद नहीं बल्कि हर दौर में हक़ के मुकाबले में इख्तियार किया जाता रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अहले किताब में से एक गुरोह चाहता है कि वो अहले ईमान को गुमराह कर दें, हालांकि हकीकत में वो खुद ही गुमराही में मुब्तला होते हैं, मगर इन्हें इसका शऊर नहीं होता। यहाँ कुरान एक नफ्सियाती हकीकत बयान करता है।
جب کوئی گروہ حق کو پہچاننے کے باوجود اسے قبول نہیں کرتا تو وہ دوسروں کو بھی اسی راستے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم خود نہیں مان رہے تو دوسرے بھی نہ مانیں۔ پھر قرآن پوچھتا ہے، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تم جانتے ہو؟ یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انکار کا سبب علم کی کمی نہیں بلکہ ضد اور مفاد ہے۔ آیات میں یہ بھی بیان ہوا کہ بعض لوگ سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملا دیتے تھے اور حق کو چھپاتے تھے، کبھی آیات کے مفہوم کو بدل دیتے، کبھی الفاظ کو اس طرح پڑھتے کہ سننے والا سمجھتا کہ یہ اللہ کی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہی وہ چیز ہے جسے قرآن تحریف کہتا ہے، یعنی حقیقت کو بدل دینا یا اس کے مفہوم کو بگاڑ دینا۔ آیت 72 میں ایک اور چال کا ذکر ہے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ صبح کے وقت مسلمانوں کے دین کو مان لو اور شام کو انکار کر دو تاکہ مسلمانوں میں شک پیدا ہو جائے۔ یہ دراصل نفسیاتی جنگ تھی، مقصد یہ تھا کہ ایمان والوں کے دلوں میں تردد پیدا کیا جائے۔ یہ حصہ ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے۔ حق کے خلاف جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی بلکہ فکری اور معلوماتی سطح پر بھی لڑی جاتی ہے۔ مرکزی پیغام یہ ہے کہ سچائی کو چھپانا، آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا اور لوگوں کو الجھانا گمراہی کی علامت ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کو دیانت کے ساتھ سمجھے اور سچائی کو واضح طور پر پیش کرے۔ تیسرا موضوع، نبوت کا تصور اور انبیاء کی حقیقت۔ اب ہم سورۃ آل عمران کی آیات 79 اور 80 کی طرف آتے ہیں، جہاں قرآن نبوت کے حقیقی تصور کو واضح کرتا ہے اور انبیاء کے مقام کے بارے میں ایک بنیادی اصول بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی ایسے انسان کے لیے جسے اللہ نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی ہو، یہ ممکن نہیں کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ تم ربانی بن جاؤ، یعنی اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس کا درس دیتے ہو۔ یہ آیت نبوت کے اصل مقصد کو واضح کرتی ہے۔ نبی کا کام لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلانا نہیں بلکہ اللہ کی بندگی کی طرف بلانا ہوتا ہے۔ انبیاء انسانوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، خود کو معبود نہیں بناتے۔ یہاں ربانی بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ ربانی ہونے کا مطلب ہے ایسا انسان جو اللہ کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہو، علم کے ساتھ عمل کرے اور دوسروں کو بھی حق کی تعلیم دے۔ یہ دراصل علم دین کی اصل روح ہے۔ جو شخص قرآن کو سمجھتا اور سکھاتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے، نہ کہ اپنی شخصیت کے گرد جمع کرے۔ پھر آیت 80 میں مزید وضاحت کی گئی کہ کوئی نبی یہ بھی نہیں کہتا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ یہاں قرآن ان عقائد کی اصلاح کر رہا ہے جن میں انبیاء یا فرشتوں کو الوہیت کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ اسلام کا پیغام صاف ہے، انبیاء اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ ہدایت کے رہنما ہیں، معبود نہیں۔ یہ آیات ہمیں ایک اہم توازن سکھاتی ہیں۔ انبیاء کی عزت اور احترام ضروری ہے، مگر ان میں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کا راستہ اعتدال کا راستہ ہے، نہ انبیاء کی توہین، نہ انہیں خدائی مقام دینا۔ مرکزی پیغام یہ ہے کہ نبوت کا مقصد انسان کو اللہ کی بندگی تک پہنچانا ہے۔ جو شخص علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی اللہ کے قریب لے جائے، وہی حقیقی معنوں میں ربانی انسان ہے۔ چوتھا موضوع، عہد رسالت اور انکار کا انجام۔ اب ہم سورۃ آل عمران کی آیات 81 سے 91 کی طرف آتے ہیں۔ اس حصے میں قرآن ایک نہایت اہم حقیقت بیان کرتا ہے، تمام انبیاء کے درمیان ایک مشترکہ عہد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس نے انبیاء سے عہد لیا کہ اگر تمہیں کتاب اور حکمت دی جائے اور پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس موجود ہے، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نبوت کا سلسلہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ ہر نبی نے آنے والے رسول کی تصدیق کی، گویا تمام انبیاء ایک ہی مشن کے نمائندے تھے۔ اس عہد کا مطلب یہ تھا کہ اگر بعد میں کوئی رسول آئے تو پچھلے انبیاء کی امتیں اس پر ایمان لائیں۔ اس پس منظر میں قرآن اہل کتاب کو یاد دلا رہا ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی آخری رسول کے آنے کی خبر موجود تھی۔ پھر قرآن پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اس عہد کو قبول کیا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے قبول کیا۔ اللہ نے فرمایا تو پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ آخری رسول کی آمد کے بعد انکار دراصل اسی عہد کی خلاف ورزی ہے۔ آگے آیات میں یہ بھی بیان کیا گیا
کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یہ اعلان اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جب حق واضح ہو جائے تو اس کے بعد انکار صرف نظریاتی اختلاف نہیں رہتا بلکہ ہدایت سے انحراف بن جاتا ہے۔ پھر آیات 86 سے 91 میں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں یا حق کو جاننے کے باوجود رد کر دیتے ہیں۔ یہاں قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ اسی وقت قبول ہوتی ہے جب وہ سچے دل سے رجوع کریں، مگر اگر انسان ضد اور انکار میں آگے بڑھتا جائے تو پھر وہ اپنے لیے ہدایت کے دروازے خود بند کر لیتا ہے۔ مرکزی پیغام یہ ہے کہ تمام انبیاء کا پیغام ایک تھا اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس سلسلے کی تکمیل ہے۔ جو شخص سچائی کو پہچاننے کے بعد بھی انکار کرے وہ دراصل اللہ کے عہد سے منہ موڑتا ہے۔ 5واں موضوع، نیکی کا معیار، لن تنالوا البر۔ اب ہم سورت آل عمران کی آیات 92 سے 95 کی طرف آتے ہیں۔ اس حصے میں قرآن نیکی کے حقیقی معیار کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نیکی صرف ظاہری عبادات کا نام نہیں بلکہ قربانی کا نام ہے۔ انسان کے دل کے قریب جو چیز ہو، مال، وقت، صلاحیت یا محبت، جب وہ اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ حقیقی نیکی کے مقام تک پہنچتا ہے۔ اکثر انسان وہ چیز دیتا ہے جس کی اسے ضرورت نہیں ہوتی، مگر قرآن کہتا ہے کہ اصل امتحان اس وقت ہے جب انسان اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے۔ یہی وہ اصول ہے جو صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سب سے پسندیدہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ اس بات کی عملی مثال تھی کہ ایمان دل میں ہو تو قربانی آسان ہو جاتی ہے۔ پھر آیات میں اہل کتاب کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بعض چیزیں پہلے حرام تھیں اور بعد میں حلال ہو گئیں، اس لیے وہ شریعت پر سوال اٹھاتے تھے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ تورات کے نزول سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ساری کھانے کی چیزیں حلال تھیں، سوائے ان چیزوں کے جنہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ پھر انہیں چیلنج دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر دکھاؤ۔ یہاں قرآن ایک اہم اصول بیان کر رہا ہے، دین کے بارے میں دعویٰ دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے، صرف روایت یا تعصب کافی نہیں۔ یہ حصہ ہمیں دو بنیادی باتیں سکھاتا ہے۔ نیکی کا راستہ قربانی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ دین میں سچائی دلیل اور دیانت سے ظاہر ہوتی ہے۔ مرکزی پیغام یہ ہے کہ حقیقی نیکی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے اور دین کے معاملے میں سچائی اور دیانت کو اختیار کرے۔ 6واں موضوع، بیت اللہ کا مقام اور حج کی فرضیت۔ اب ہم سورت آل عمران کی آیات 96 اور 97 کی طرف آتے ہیں۔ یہاں قرآن بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے مقام اور اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خانہ کعبہ محض ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی علامت ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے بھی یہ زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا پہلا مرکز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس گھر کو تعمیر کیا اور اسے توحید کا مرکز بنایا۔ اسی لیے اسلام میں قبلہ بھی یہی ہے اور حج کا مرکز بھی یہی۔ پھر آیت میں فرمایا گیا کہ اس گھر میں واضح نشانیاں ہیں جن میں مقام ابراہیم بھی شامل ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ آیت میں ایک اور عظیم اعلان ہے، جو اس گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ یہ اعلان خانہ کعبہ کو امن کا عالمی مرکز قرار دیتا ہے۔ یہاں دشمنی اور جنگ کی اجازت نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام عبادت کے ساتھ امن کو بھی بنیادی قدر سمجھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ یہ حج کی فرضیت کا واضح اعلان ہے۔ استطاعت رکھنے والے ہر مسلمان پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ یہاں استطاعت کا لفظ بھی اہم ہے۔ اسلام عبادت میں توازن رکھتا ہے۔ جو شخص مالی اور جسمانی طور پر اس سفر کی طاقت رکھتا ہو اسی پر یہ فرض عائد ہوتا ہے۔ آیت کے آخر میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو شخص اس حکم کا انکار کرے تو اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔
مرکزی پیغام یہ ہے کہ بیت اللہ توحید، ہدایت اور امن کا مرکز ہے، اور حج صرف ایک عبادت نہیں بلکہ امت مسلمہ کے اتحاد اور اللہ کے ساتھ تعلق کی علامت ہے۔ 7واں موضوع، بہترین امت کی ذمہ داری، کنتم خیر امتن۔ اب ہم سورت آل عمران کی آیات 110 سے 115 کی طرف آتے ہیں۔ یہ آیات امت مسلمہ کی شناخت اور اس کی ذمہ داری کو نہایت واضح انداز میں بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیت امت مسلمہ کو ایک عظیم اعزاز دیتی ہے، مگر یہ اعزاز کسی نسل یا قوم کی بنیاد پر نہیں بلکہ ذمہ داری کی بنیاد پر ہے۔ یہاں 3 بنیادی صفات بیان کی گئی ہیں جو اس امت کو خیرہ امت بناتی ہیں۔ پہلی صفت ہے امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دینا، دوسری صفت ہے نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا، اور تیسری صفت ہے ایمان باللہ یعنی اللہ پر مضبوط ایمان۔ یہ تینوں صفات دراصل ایک صالح معاشرے کی بنیاد ہیں۔ اگر کوئی معاشرہ نیکی کو فروغ دے اور برائی کو روکے تو وہاں عدل، اخلاق اور اصلاح پیدا ہوتی ہے۔ پھر قرآن اہل کتاب کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں کچھ لوگ ایمان والے بھی ہیں مگر اکثر نافرمان ہیں۔ یہ بیان ہمیں ایک اور حقیقت بتاتا ہے، کسی قوم کی برتری مستقل نہیں ہوتی، جب وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ دے تو اس کا مقام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آیات میں اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ مخالفین تمہیں زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اگر وہ لڑائی کریں گے تو آخر کار شکست کھائیں گے۔ یہ پیغام اس دور کے مسلمانوں کے لیے بھی تھا اور ہر دور کے لیے ہے۔ جب امت اپنے اصولوں پر قائم ہو تو اسے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ آیات 113 سے 115 میں اہل کتاب کے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو انصاف پسند ہے۔ وہ راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہاں قرآن انصاف کا معیار بھی بتا رہا ہے۔ کسی قوم کے بارے میں عمومی فیصلہ کرتے وقت ان کے اچھے لوگوں کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ مرکزی پیغام یہ ہے کہ خیرہ امت ہونا اعزاز نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ جب امت نیکی کو فروغ دے اور برائی کو روکے تو وہ اپنے مقام پر قائم رہتی ہے، اور جب یہ ذمہ داری چھوڑ دے تو اس کی برتری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ 8واں موضوع، سازشوں سے خبردار رہنے کی ہدایت۔ اب ہم سورت آل عمران کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو اس لیکچر کا آخری موضوع ہے۔ آیات 118 سے 120 میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایک اہم سماجی اور سیاسی اصول سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے لوگوں کے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑو، ان کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ یہ آیات مسلمانوں کو یہ سکھاتی ہیں کہ اجتماعی زندگی میں احتیاط ضروری ہے۔ ہر شخص کو اپنا قریبی رازدار بنا لینا دانش مندی نہیں۔ یہاں بتانا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے ایسا قریبی ساتھی جس پر انسان اپنے راز اور اہم معاملات اعتماد کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کو ایسے لوگوں کو اپنا رازدار نہیں بنانا چاہیے جو دل سے ان کے خیر خواہ نہ ہوں، کیونکہ جو شخص دل میں دشمنی رکھتا ہو وہ موقع ملنے پر نقصان پہنچانے سے نہیں رکے گا۔ پھر قرآن ان کی نفسیات کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو وہ انہیں تکلیف دیتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ دراصل حسد اور دشمنی کی وہ کیفیت ہے جو انسان کے دل کو اندھا کر دیتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی قرآن اہل ایمان کو ایک عظیم ہدایت بھی دیتا ہے۔ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ یہاں کامیابی کا راز بتا دیا گیا، صبر اور تقوی۔ صبر کا مطلب ہے مشکل حالات میں ثابت قدم رہنا، اور تقوی کا مطلب ہے اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا۔ جب ایک جماعت صبر اور تقوی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو مخالفین کی سازشیں بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔ مرکزی پیغام یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ بصیرت بھی ضروری ہے۔ مسلمان کو دل کا صاف اور نیت کا مخلص ہونا چاہیے، مگر اجتماعی معاملات میں حکمت اور احتیاط بھی ضروری ہے۔
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صبر اور تقوی ہر سازش کے مقابلے میں سب سے بڑی قوت ہیں۔